अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज इम्पोर्टेंट 2-3 डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से बात करनी है आपसे। और ख़ास तौर पे ये जो सिचुएशन चल रही है अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से, और उसमें एक बहुत बड़ा जो इशू है वो चाइना का है। और आप देख रहे हैं पिछले कई माह से चाइना के हवाले से एक बहुत बड़ा एक किस्म की फ़िज़ा बना दी गई है कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा एनिमी है अमेरिका का, कोविड के हवाले से भी, इकोनॉमी के हवाले से भी। तो बहुत सारे इश्यूज़ चाइना के हवाले से प्रॉप अप हो रहे हैं और वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पहले शुरू में 1-2 डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि हुई हैं रिसेंटली। ताइवान आपको पता है एक छोटा-सा जज़ीरा है जो चाइना के साथ लगता है थोड़ी दूर है, 100 मील का तकरीबन फ़ासला है। और वहाँ से जो आपको पता है जो वन चाइना पॉलिसी है, उसमें ये है कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं उसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने आप को कंट्री डिक्लेयर कर चुके हैं। उनकी जो प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है वो भी इस दफ़ा टाइम मैगजीन के कवर पे आई हैं और इस तरह का काफ़ी सिलसिला चल रहा है। ताइवान में, और ये बाय द वे ये मैं आपको बता दूं कि ताइवान जो है बहुत अमीर आइलैंड है। उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो चाइना से भी 5 गुना ज्यादा है। उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत से जो एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनसे भी बहुत ज्यादा है। तो ताइवान की जो एयरफोर्स है, सितंबर के अंदर ताइवान की एयरफोर्स ने 2 वीक्स तक लगातार अपने जो जहाज हैं उनको स्क्रैम्बल किया। स्क्रैम्बल में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एयरफोर्स की टर्म्स हैं उसमें जब आपको कोई थ्रेट परसेप्शन होती है या आप समझते हैं कि कोई अटैक होने वाला है, तो आप जो बहुत जल्दी मोबिलाइज करते हैं अपनी फोर्सेस को, अपने एयरक्राफ्ट्स को, उसको स्क्रैम्बल कहते हैं। तो इन्होंने जो चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स थे जो जो कि अप्रोच कर रहे थे ताइवानीज एयर स्पेस को, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अपने जहाज़ों को 2 हफ्ते लगातार स्क्रैम्बल किया। अब जैसे ही ये हुआ तो अमेरिका के जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं कीथ क्रैक, इन्होंने उस दिन फिर विजिट किया ताइवान का। और जब उन्होंने विजिट किया तो जाहिर है कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे गए हुए हों तो चाइना कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो चाइना ने अपना डिस्प्लेयर शो करने के लिए और अपनी जो गैर मुतमईन होना है उसको शो करने के लिए 16 जहाज जो हैं, 16 फाइटर्स और 2 बॉम्बर्स जो हैं, वो ताइवान की जो स्ट्रेट्स हैं, जो जो खलीज ताइवान है, उसमें भेजे, ताकि वो बता सकें कि जनाब ये आपका जो जाना है, आपका जो विजिट है, इसको हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि 2 रिपोर्ट्स जारी हुई हैं। एक तो हाउस इंटेलिजेंस कमेटी जो कि अमेरिका का जो कांग्रेस का लोअर हाउस है उसकी इंटेलिजेंस कमेटी ने जारी की है, और दूसरी जो है वो रिपब्लिकन्स का जो एक थिंक टैंक है जो कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी करता रहता है, जो कि टास्क फोर्स है बेसिकली। ये इनकी जो जीओपी जिसको कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी की क़यादत में ये बना हुआ है। इन्होंने ये 2 रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों ने ये कहा है कि जो बीजिंग है, यानी चाइना जो है, वो 21वीं सदी में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है और ये इतना सीरियस है कि हमें इसको टेक ऑन करना पड़ेगा। अब जब ये उनके अल्फाज जो हैं वो इतने सख्त किस्म के हैं कि डेंजरस है, मलिग्नेंट फोर्स बन चुकी हुई है, यानी एक कैंसरस किस्म की एक फोर्स बन चुकी है जो जिसका मकसद सिर्फ ग्लोबल डोमिनेंस है, और अगर वो अनचैलेंज्ड रही तो वो अमेरिका को खा जाएगा और अमेरिका का कुछ कोई हाल नहीं रहेगा। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये ऐसे टाइम पे आ रही हैं जहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी एक एस्केलेशन जो है वो उसका साइकिल शुरू हुआ हुआ है, ट्रेड के हवाले से, फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से, फिर साइबर एस्पियोनाज के हवाले से, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, हर जगह पे ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत खतरनाक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे समहाउ मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिन जो हैं ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 12 पॉइंट्स पीछे हैं जो बाइडेन से, और ऊपर से उनके ऊपर अटैक भी हो रहा है कोविड के हवाले से, रेस रिलेशंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। तो वो कोई भी ऐसा एक डेस्परेट कदम उठा सकते हैं कि जो वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये ना हो कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा कोई इस तरह का काम कर दें
کہ جس کی وجہ سے جس طرح آپ کو پتا ہے ابھی اسرائیل کی جو پیس ٹاکس چل رہی تھیں مسلمان کنٹریز کے ساتھ، تو اس میں بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنلی تو ہمارا پرابلم چل رہا ہے، کم از کم انٹرنیشنلی ہم اس کو تھوڑا سا ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جو ہے انہوں نے اپنی فوج کو باقاعدہ طور پر یہ آرڈرز دے دیے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار وار۔ اب دیکھیں کیا کیا ٹینشن کا لیول ہے۔ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا پریزیڈنٹ شی نے بھی، حالانکہ چائنیز کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اتنی بہت ہی واضح قسم کی نہیں آتی، لیکن پریزیڈنٹ شی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب آپ کو آپ کے مائنڈز اینڈ آپ کی انرجی دونوں اس پریپریشن آف وار کے اندر ہر وقت مصروف رہنی چاہیے۔ اب یہ انہوں نے کہاں پہ کہا ہے؟ یہ وہ انسپیکشن پہ گئے ہوئے تھے، جو ان کا ایک وہاں پہ ایک زون ہے جو کہ کمرشل زون ہے اس کے لیے، تو اس میں جا کے انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے، مینٹین اے اسٹیٹ آف ہائی الرٹ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی لوئل، ایبسلیوٹلی پیور اینڈ ایبسلیوٹلی ریلائبل۔ دیکھیں تینوں چیزیں جو ہیں، لوئل، پیورٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور ریلائبلٹی ہونی چاہیے، تینوں بہت ہی بیسک انگریڈینٹس ہیں کسی بھی جنگ کے لیے۔ تو اس میں جب وہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے پریزیڈنٹ شی نے، جو شنزن اسپیشل زون ہے وہاں پہ اس کی اینیورسری کے لیے، اور یہ وہ بائی دا وے اسپیشل زون ہے جس نے یہ 1980 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور جس نے چائنا کو نمبر 2 اکانومی بنانے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے، تو یہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو وائٹ ہاؤس نے دیکھا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ وہاں سے کیسے آئی ہے اور کیوں آئی ہے، تو اس سے ایک مزید ٹینشن جو ہے وہ مجھے یہ فیل ہو رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کہیں گڑبڑ نہ ہونے کی طرف چلے جائیں۔ اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے نوٹیفائی کر دیا ہے امریکی کانگریس کو، یعنی وائٹ ہاؤس نے کانگریس کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ 3 ایڈوانس سسٹمز جو ہیں ٹیکنالوجی کے تائیوان کو بیچنے کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایڈوانسڈ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم بیچ رہے ہیں، اب چائنا کا ظاہر ریئیکشن آئے گا۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اس سچویشن میں کیا چائنا کے ساتھ امریکہ کی جنگ انیویٹیبل ہو گئی بھی ہے، ناگزیر ہو چکی بھی ہے؟ اس کے اوپر تیقن سے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ابھی تک، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو نہیں کچھ بھی کہہ سکتے، لیکن ہم تو ان چیزوں کو جگسا پزل کے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو جوڑ جوڑ کے ہم ایک تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا کی سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مائیکل پومپیو صاحب جو ہیں، ان کے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 60,000 چائنیز سولجرز جو ہیں وہ اس مشرقی لداخ میں وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب 60,000 وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ انڈیا کے بھی میچ تو کریں گے وہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1.5 لاکھ ہیں، بہر پومپیو صاحب کے مطابق یہ 60,000 ہے۔ اچھا، اب پومپیو صاحب جو ہیں یہ ابھی ریسنٹلی جاپان وغیرہ کی میٹنگ کر کے، جو کوارڈ کی میٹنگ تھی، وہ ادھر سے ٹوکیو سے واپس آئے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے یہ اس طرح کا یہ جو بیان ہے یہ دے دیا ہے کہ یہ بیسیکلی جو کوارڈ ہے یہ ایشین نیٹو کی طرح کا ہے، یعنی جس طرح نیٹو ہے اس میں ہم اس کو ایشیا کا نیٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ کوشچن یہ آ رہا ہے کہ کیا انڈیا جیسے ملک کے لیے کہ جس میں نہ کوئی امریکہ کا بارڈر کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز میں جا کے اتنا بڑا کوئی رسک لے لے، جس سے چائنا کے ساتھ، اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ اکانومی آف دا ورلڈ، اور آلموسٹ 1 اور 2 کا تھوڑا سا فرق ہے، لارجسٹ ملٹری آف دا ورلڈ آلسو، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ کرینہ قیاس ہے؟ اور کیا یہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں؟ اب جاپان کے ساتھ دیکھ لیں گے، جاپان کے ساتھ چائنا کے کوئی بہت بڑے مسائل تو نہیں ہے، صرف وہ سینکاکو آئیلینڈز کا مسئلہ ہے، وہ چھوٹے سے مسائل ہیں، وہ بھی ایسٹ چائنا سی میں ہے، تو وہ بھی امریکہ سے تو تھاؤزنڈز آف مائلز اوے ہے۔ تو لوگ کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ ورتھ کرے گا؟ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشنز جو ہیں دے آر رائزنگ،
دونوں کنٹریز کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ رائز کر رہی ہیں، اور چائنا کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا بیک ڈاؤن ہونے کے حوالے سے۔ چائنا پیچھے نہیں ہٹ رہا، بہت سی کوشش کی جا رہی ہے لیکن چائنا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ اگر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کوارڈ کو ایشین نیٹو بنانے جا رہے ہیں، تو نیٹو میں تو اس کے تو شرائط ہی کچھ اور ہیں۔ جو خاص طور پہ جو نیٹو ہے اس کا جو آرٹیکل 5 ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ نیٹو کے 30 کنٹریز کے اندر کوئی بھی اگر ملک کسی کا اوپر کوئی ملک دوسرا حملہ کرتا ہے تو وہ یو ایس کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو کیا آپ اس طرح کی چیز کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کہ کوارڈ کے اندر جب کسی کے اوپر اٹیک ہوگا تو کیا امریکہ کے اوپر اس کو اٹیک سمجھا جائے گا؟ اب دیکھیے دوسری طرف میں واپس آپ کو لے کے آتا ہوں کہ جو تائیوانیز معاملات چل رہے ہیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے چائنا کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ون چائنا پالیسی جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے، اور یو ایس اس کو ریکگنائز کرتا ہے، باقی سارے کنٹریز بھی ریکگنائز کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں پریکٹیکلی۔ اب اس کے لیے اگر 5 پولیٹیکل ویپنز جو سسٹم ہیں وہ اگر ان کو آپ دے رہے ہیں، جس میں MQ-9 ہے، ریپر ڈرونز جس میں آتے ہیں، اور اس میں کوسٹل ڈیفینسو میسائل سسٹمز آتے ہیں، تو ظاہر ہے چائنا کو تو مسئلہ بنے گا، اور چائنا نے اس کو ڈیناؤنس کیا ہے، اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے جو ملٹری ٹائز ہیں تائیوان کے ساتھ ان کو ختم کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، ادروائز چائنا جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ کٹ آف نہیں کرتا ڈپلومیٹک ریلیشنز تائپے کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ مسائل خراب ہوں گے۔ ایکچولی تو پریکٹیکلی تو دیکھا جائے تو یہ مان نہیں رہے ہیں، لیکن ڈپلومیٹکلی ان کے ریلیشنز انہوں نے کٹ آف کر دیے تھے 1979 سے ہی، لیکن اندر اندر سے یہ دوسرے یہ کام کر رہے ہیں، ویپن سیل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی چیزیں بھی تو سیل کرنی ہے پوری دنیا میں، پورا ان کا جو انڈسٹریل کیمیکل انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا تو مقصد ہی ہے کہ دنیا میں لوگوں کو لڑاؤ اور اپنا اسلحہ بیچو۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں رابرٹ اوبرائن، انہوں نے وارن کیا ہے چائنا کو کہ اگر آپ نے اس سچویشن میں تائیوان کے اندر انویڈ کیا، کوئی حملہ کیا، تو امریکہ اس کو ٹیک آن کرے گا، امریکہ اس طرح نہیں ہونے دے گا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ چائنا کوئی بھی اس طرح کا سٹیپ اٹھاتا ہے جو کہ لیگلی وہ اٹھانے کے حق میں ان کو لیگل پوزیشن ان کی ٹھیک ہوگی جب وہ کریں گے اگر ایسا کرتے ہیں، تو اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کچھ اور سٹیپس بھی لے رہی ہے۔ فار ایگزامپل سپٹمبر میں ہی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اسکرامبل کیا تھا، انہوں نے یو ایس نے اور تائیوان نے ایک پلان اناؤنس کیا ہے کہ ہم پارٹنرشپ کریں گے مختلف انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے حوالے سے انڈو پیسیفک ریجن میں بھی اور لیٹن امریکہ میں بھی۔ اب پارٹنرنگ دیکھیں کیا ہو رہی ہے کہ انڈو پیسیفک میں بھی اور لیٹن امریکہ میں بھی ہو رہی ہے۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2018 میں ایک لا کے اوپر سائن کر دیے، جو کہ بل تھا اس کو پھر انہوں نے سائن کیا تو لا بن گیا، جو بیسیکلی انہوں نے ایک کلیئر کیا کہ جو یو ایس کے ہائی لیول وزٹس ہیں آفیشلس کے، وہ پاسبل ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ وہاں پہ گئے بھی تھے۔ اب دوسری طرف پھر ذرا چلتے ہیں، میں آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں اس کی یو ایس چائنا ٹینشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے 60 کے قریب جو اسپائی پلینس ہیں وہ چائنا نے اسپاٹ کیے ہیں امریکہ کے، جو کہ وہاں پہ اس ریجن میں پھر رہے تھے سویلین گارب میں۔ اور خاص طور پہ یہ جو رپورٹ ہے، یہ بیجنگ کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ 60 وار پلینز جو ہیں وہ چائنا کے جو کوسٹ ہے اس کے قریب قریب امریکہ نے سپٹمبر میں صرف بھیجے ہیں۔ یہ ان کا اخبار بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور ان کا ایک ساؤتھ چائنا سی اسٹریٹجک سچویشن پرابلم انیشیٹو ہے جس نے یہ رپورٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ 41 تو یو ایس فلائٹس جو تھیں وہ صرف ساؤتھ چائنا سی کے اندر آئی ہیں جن کو انہوں نے سپاٹ کیا ہے، 6 جو ہیں وہ ایسٹ چائنا سی کے اندر آئی ہیں، اور 13 جو ہیں وہ یلو سی کے اندر آئی۔ اب اگر یہ جو انسٹیٹیوٹ جو رپورٹ کر رہا ہے اور یہ صحیح ہے، جو کہ ڈینائل نہیں آیا، تو بہت ہی خطرناک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ادھر سے فلیئر اپ ہو جائے گی پوری کی پوری جنگ جو ہے، اور جنگ کا مطلب کیا ہے کہ تباہی اور بربادی۔ اب اس میں یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپٹمبر میں صرف یہ جو 60 ہوئی ہیں، یہ تقریباً اتنی ہی جولائی میں بھی ہوئی ہیں اور اگست میں بھی ہوئی ہیں، یعنی اتنی فلائٹس امریکہ کی وہاں پہ سپاٹ ہوئی ہیں۔ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ ظاہر ہے ان کو اشتعال دلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ کے اندر جو سین لوگ ہیں، جو تھوڑے سے پڑھے لکھے اور تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ تباہی ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ
چائنا کے ساتھ آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا اس طرح کریں گے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. ایک ڈریڈ فل سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے اگر دونوں پاورز جو ہیں وہ جنگ کی صورتحال میں آ جاتی ہیں، تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی خطرناک اور بھیانک چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس کو کہتے تھے چائنا وائرس، وہ چائنا وائرس تو خود آپ کے وائٹ ہاؤس تک تو پہنچ گئے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ کا جو ملک ہے وہی چائنا وائرس کا شکار ہو جائے اور پورے کے پوری بربادی جو ہے وہ آپ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے کر بیٹھیں. تو اس طرح کی جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے دونوں کا انٹرسٹ ہے کہ وہ اس سچویشن میں جا کے سیلویج کریں اپنا جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، اور نہ صرف خود بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو سیلویج کریں بلکہ پوری دنیا کے جو انٹرسٹ اس سٹیکس پہ آئے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کی اور ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ مسائل جو ہیں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کی خاطر اس طرح کا کوئی کام کیا جس کا مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر دیں، تو یہ بہت بڑی بھیانک تباہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور ہمیں اور سب کو اللہ ہدایت دے. تھینک یو ویری مچ.